अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है आपके। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खैर खैरियत से रखे और बहुत अच्छा रखे। नाज़रीन, वो कहते हैं कि जब बुरा वक्त आता है तो अपना साया भी साथ छोड़ जाता है। आज शायद यही इमरान खान के साथ हुआ। आज 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत थी, मुलाकातों का भी दिन था। कोई पार्टी रहनुमा, जिस कुछ के तो चले वारंट जारी हैं, लेकिन कुछ के वारंट जारी नहीं हुए। कोई नहीं मिलने आया। ये क्या वजह है, ज़रा इसका भी जायज़ा लेंगे। लेकिन इससे पहले दो तीन चीज़ें और भी हैं कि पीटीआई में शिकस्त रीख्त का सिलसिला शुरू होता दिखाई दे रहा है। पार्टी सेक्रेटरी जनरल आज फिर मुस्ताफ़ी हो गए। अभी कुछ अर्सा पहले उमर अयूब ने इस्तीफ़ा दिया था, लेकिन हामिद रज़ा खान ने भी इस्तीफ़ा दे दिया है। क्या कहते हैं ये आपको बताएंगे। फिर आपको ये भी बताएंगे कि पीटीआई की सियासी कमेटी का इजलास होना था, अब तक नहीं हो सका। बुशा बीबी कहाँ हैं, इस सवाल पर गौर करेंगे, क्योंकि बुशा बीबी ने उस सियासी कमेटी के इजलास की सदारत भी करनी थी। 6 बजे ये इजलास होना था। अब तकरीबन 8:15 हो रहे हैं जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब तक वो इजलास शुरू नहीं हो सकता उसके बाद हो जाए। लेकिन उस पर तो बात करेंगे साथ साथ आपको ये भी बात करेंगे कि बुशा बीबी ने इमरान खान का केस कमज़ोर किया है या मजबूत किया है, इस बात का जायज़ा लेंगे। मतीउल्लाह जान गिरफ्तार हुए हैं। एक मामला पीटीआई का भी है, तो और मतीउल्लाह जान की गिरफ्तारी इस तनाजुर में फेक न्यूज़ जो है वो किस तरह डैमेज करती है, क्या नुकसान पहुंचा सकती है, ज़रा उस पर हम बात करेंगे। नाज़रीन, अब आ जाते हैं असल मुद्दे मामले की जानिब। आज 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत थी अडयाला जेल में। हम सुबह 10 बजे पहुंच गए। जज साहब नहीं आ सके, उनकी तबीयत लाहौर में कुछ नासाज थी गालबन। वो तशरीफ नहीं लाए, तो उन्होंने मुलतवी कर दी 2 दिसंबर तक। लेकिन अडयाला जेल में भी इंतज़ार हो रहा था कि आज मुलाकातों का दिन है। लेकिन शाम तक हम वहाँ रहे। जो मुलाकातों का टाइम है, वो मुलाकात के टाइम तक हमें वहाँ रहना पड़ा कि इस दरमियान में इतलात ये आ रही थी कि अली जफ़र और उमर अयूब तशरीफ़ ला रहे हैं। एक मौके पर यह भी खबर आई कि शायद सलमान अकरम राजा तशरीफ़ लाए हैं मुलाकात के लिए, लेकिन सलमान अकरम राजा नहीं थे। वो कुछ और लोग थे जो उसी तरह की गाड़ी में अडयाला जेल में आए थे। वो शायद अपने किसी मामले के लिए आए होंगे, लेकिन सलमान अकरम राजा वहाँ नहीं आए। और बानी पीटीआई सारा दिन, जाहिर सी बात है, आज समाअत थी, कल परसों समाअत नहीं हो सकी थी और हालात ही कुछ मुख्तलिफ थे। तो बानी पीटीआई की मुलाकात भी कल नहीं हो सकती थी। परसों यानी मंगल के रोज़ जो है वो गुज़िश्ता मंगल के रोज़ यहाँ धरना मुजाहिरीन आए हुए थे, तो सारी पार्टी यहाँ मसरूफ़ दिखाई दे रही थी। और बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ ने जब ये ऑपरेशन हुआ तो उससे पहले ये कोशिश भी की कि मुलाकात कर लें। उन्होंने हुकूमत से रब्ता करके ये मुलाकात का बताया भी था। उन्हें कहा गया कि इंतज़ार करें, क्योंकि इजाज़त तो ऑफ डेज पर जो मंगल का दिन है वो फैमिली के लिए मुकर्रर है और वकला के लिए मुकर्रर है। लेकिन उन्होंने ये ऑफ टाइम यानी शाम 5 बजे के बाद उन्होंने हुकूमत को कन्वे किया, तो उनको उस वक्त फिर मुलाकात के लिए कुछ खुसूसी इंतजाम करना पड़ते हैं। स्पेशल अरेंजमेंट्स के तहत ही मुलाकात हो सकती है, तो उनको कहा गया इंतज़ार करें। बाद उनको मना कर दिया गया और फिर ऑपरेशन हो गया और फिर सारे वो जो भी सूरत हाल है वो आपके सामने है। तो बानी पीटीआई ने आज तन्हाई में दिन गुजार दिया। कल तोशाखाना 2 केस की समाअत है। वो देखते हैं कि जज साहब क्या फैसला करते हैं, क्योंकि आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत रावलपिंडी में भी समाअत थी। इमरान खान के पर जो मुकदमा दर्ज है, वो जज साहब ने भी तशरीफ़ लाना था उनको चार्ज फ्रेम करने के लिए या फर्द जुर्म के हवाले से, लेकिन वो मसरूफ़ रहे यहाँ रावलपिंडी में। अब तक सुबह से जब तक समाअत कर रहे हैं, मुख्तलिफ मुकदमात आ रहे हैं, तो वो जो है वो नहीं आ सके। तो इसलिए आज कोई केस भी नहीं हुआ और इमरान खान पिछले 3-4 दिन से हफ्ता इतवार वैसे छुट्टी होती है, तो वो यूँ समझिए कि तकरीबन 1 हफ्ता गुजरने को है और वो कोई उनसे मुलाकात के लिए नहीं आया। उससे पहले सैटरडे को जाकर मिले थे, बल्कि शायद संडे को भी बैरिस्टर गौहर जाकर मिले थे, लेकिन इमरान खान ने कहा खबरदार। फिर वो बाद बैरिस्टर साहब ने बताया कि बानी पीटीआई मान गए थे संजानी पर और बुशा बीबी ने फैसला तब्दील कर दिया। तो अब उसके हवाले से भी हम भी कीन इंटरेस्टेड रखते थे कि
چلیے عمران خان سے سامنا آمنا ہوگا تو ان سے اس حوالے سے بھی کچھ پوچھ لیں گے وہ کیا بتاتے ہیں، لیکن ناظرین وہ نہیں ہوا۔ اور اس کے بعد جناب بشرا بی بی کے حوالے سے جو ہے وہ اب صورتحال گرم ہے۔ بشرا بی بی کی بھی آج 190 ملین کیس میں ان کو بھی طلب کر رکھا تھا۔ عدالت نے پچھلی سماعت پر ان کے جو ہے وہ دائمی وارنٹ تو جاری نہیں کیے، لیکن ان کے وارنٹ ایشو کیے تھے کہ انہیں لایا جائے عدالت میں پیشی کے لیے، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ضمانت کے معاملے میں کورٹ نے یہ فیصلے میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جب کورٹ بلائے گی وہ آئیں گی، لیکن وہ نہیں آئیں، تو آج بھی نہیں آئیں۔ لیکن اب تو آج کیسے آتی، تو وہ فرار ہو گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ عمران خان کو کیسے امپیکٹ کر رہا ہے۔ ایک تو یہ کہ پارٹی پوری ایک طرف ہے اور بشرا بی بی ایک طرف ہے۔ اب علی امین گنڈاپور ابھی تک غالباً ان کے ساتھ ہے، یا عمر ایوب پارٹی میں کوئی ان کے خلاف چیئرمین بھی ہے، وہ کھل کے بات نہیں کر رہے، لیکن باقی لوگ بات کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بشرا بی بی اکیلی رہ گئی، لیکن انہوں نے عمران خان کے کیس کو پہلے اس پہ بات کرتے ہیں کہ کیسے کمزور کیا۔ عمران خان کے کیس کو اس طرح سے کمزور کیا کہ یہ پہلی بار ہے کہ سیاسی احتجاج ہوا اور ریاست کی 7 لاشیں گر گئیں۔ 2 اسلام آباد پولیس کے اہلکار آج ملے، اسلام آباد پولیس کے کچھ لوگ ملے تھے وہاں ڈیالہ جیل پر، وہ اپنے قیدی وہ جو عدالتوں میں پیش کرنے ہوتے ہیں اس کے لیے آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے بتایا کہ دو پولیس والے ہمارے بھی ہیں، اور تفصیل ان کے پاس نہیں تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ 2 ہمارے بھی ہیں۔ پنجاب پولیس کے 2 اہلکار تھے، ایک تو وہ ملتان والے کانسٹیبل تھے جو تشدد سے شہید ہوئے موٹر وے پشاور اسلام آباد موٹر وے پر ہکلا کے قریب، دوسرا 3 رینجرز کے لوگ تھے۔ تو یہ 7 لاشیں ہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ پی ٹی آئی نے 8 لاشوں کو کلیم کیا، اس میں سے ابھی تک پی ٹی آئی کی جانب سے ایک بھی ایویڈنس اس کی ابھی پیش نہیں کی جا سکی، لیکن اب اس کا مقدمہ درج ہو گیا اور تقریباً 27 مقدمات جو ہے وہ آج فگر پیش کیا گیا ہے مختلف اس میں۔ اس احتجاج کے حوالے سے اب تک 27 مقدمات ریکارڈ پر آ سکے ہیں، اور کس تھانے میں کیا کیا مقدمہ درج ہوا ہے یہ تو ابھی بعد میں آئے گا، لیکن 27 مقدمات ریکارڈ پر ہے۔ بشرا بی بی اور علی امین گنڈاپور نامزد ملزم ہیں، عمران خان کا بھی نام ہے اس میں، ٹیکسلا میں وہ جو کانسٹیبل کا معاملہ ہے شہادت کا، یعنی عمران خان چونکہ کال عمران خان کی تھی، اور یہ ایک اسٹرانگ ایویڈنس ہے کہ جب آپ کال دیتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ پیسفل رکھیں۔ وہ ہتھیار وہ چیزیں آتی رہی ہیں، ایک تصویر آپ میرے تھمبنیل پر بھی آپ دیکھیے گا آئی ہوئی ہے، وہ کس طرح کے لوگ تھے وہاں موجود، اور کتنے وہ پرامن رہ سکتے تھے۔ اور پھر پی ٹی آئی کا کوئی تشدد، یہ ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیں 2014 کے دھرنے سے اب تک پی ٹی آئی کا کوئی جو پروٹیسٹ ہے وہ اس وقت تو چودھری نثار نے یہ ہدایت کی تھی کہ جہاں تک وہ آتے ہیں، وعدہ کیا تھا آپ پارا آ رہے ہیں، پھر وہاں سے وہ چل پڑے پارلیمنٹ کی طرف، چودھری نثار نے کہا آنے دیں، اور پولیس کو کہا کہ کوئی گولی نہیں چلے گی، لیکن وہاں جا کر انہوں نے پولیس پر تشدد کیا۔ ایس ایس پی تھے عصمت اللہ جنیجو، ان کو زخمی کر دیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، اور اس کے بعد پھر پی ٹی وی پر قبضہ ہوا تھا، ایوان وزیر اعظم کے گیٹ تک پہنچ گئے تھے، اور پھر بعد ازاں جو ہے وہ ان کو ریٹریٹ کرنا پڑا وہاں سے، پارلیمنٹ ہاؤس کا جنگلہ توڑ دیا تھا، شلواریں دھو کر وہاں لٹکا دیتے تھے، کپڑے دھو کر لٹکا دیتے تھے، اس قسم کی معاملہ تھا۔ اس وقت تو وہ پولیٹیکل کزن بھی ساتھ تھے طاہر القادری صاحب، اب وہ نہیں ہے، لیکن اس کے بعد سے اب تک جتنے احتجاج پی ٹی آئی نے کیے ہیں سب پرتشدد ہوئے، تو اس لیے یہ ریاست کی گھبراہٹ تو بنتی تھی کہ اتنا بڑا مجمع آ رہا ہے اور یہ بے قابو ہو گیا تو کیا کریں گے۔ تو بہرحال یہ عمران خان کو اب یہ قتل کے مقدمے میں عمران خان بھی نامزد ہو رہے ہیں، باقی مقدمات میں بھی عمران خان نامزد ہو رہے ہیں، تو عدالتیں بھی آخر یہ سوچتی ہیں نا کہ یہ، اور یہ دلیل بھی دی ہے اس دہشت گردی کے جو پبلک پروسیکیوٹر ہے راولپنڈی میں ظہیر احمد شاہ، انہوں نے پچھلی دفعہ یہ دلیل بھی دی تھی، اور اسی دلیل پر عمران خان کا ریمانڈ ہوا تھا جو کل ایکسٹینڈ ہوگا۔ تو اس میں انہوں نے یہ کہا، ان کا یہ کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی نے کال دی، تشدد رہے، ریکارڈ ہے ان کا، 9 مئی کا الزام ان کے اوپر ہے، اور اب تو یہ جو دھرنا پشاور سے چلا جلوس کی شکل میں، تو اس نے جو راستے میں جو کچھ بھی کیا اس نے تو اس 9 مئی پر مہر تصدیق جو ہے حکومت کہتی ہے ثبت کر دی، اور یہ پاکستان پر حملہ حکومت قرار دے رہی ہے، شہباز شریف صاحب نے کل کابینہ میں تقریر کی، تو یہ اس کا نیٹ رزلٹ ہے جو بشرا بی بی نے کیا۔ پھر بشرا بی بی جو ہے وہ نامزد ملزم ہے توشہ خانہ 2 میں بھی اور 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بھی، اور اب وہ خیر ان میں بھی نامزد ہیں، لیکن وہ فرار ہو گئی، اور وہ فرار ہو کر میری ذرائع یہ کہتی ہے کہ منصیرہ تک تو وہ لوکیشن ان کی ٹریس ہو رہی تھی، لیکن اس کے بعد اچانک ان کی لوکیشن شاید انہوں نے فون بند کر دیا،
یا کیا ہوا کہ ان کی لوکیشن جو ہے وہ ڈسلوکیٹ ہو گئی ہے. باقی تو جو ادارے ہیں وہ بتائیں گے، لیکن یہ اطلاعات ہیں، انکنفرمڈ اطلاعات ہیں. تو اب وہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ عمران خان پر پڑے گا. جب ایک ملزم اس کا جو آپ کا شریک حیات ہے وہ اگر اس طرح کر دیتا ہے، وہ مفرور ہو جاتا ہے اور ریاست پر حملے کا ہے اس کے اوپر الزام ہے، تو پھر یہ آپ کا کیس عدالت میں کمزور ہو جاتا ہے. یہ اس بنیاد پر میں نے کہا کہ کیس کمزور ہو گیا. سیاسی کمیٹی میں بھی اسی طرح کی بات ہوئی. وہ عالیہ حمزہ صاحبہ ہے، وہ پھٹ پڑی کل سیاسی کمیٹی میں، اور انہوں نے کہا کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں. باری پی ٹی آئی نے کہہ دیا تھا بشرا بی بی کون ہوتی ہیں، تو ہمیں بھی بتانا چاہیے تھا. ورکر کو بے رائے یار و مددگار چھوڑ دیا، ہم نے لا کر ورکر کا خیال نہیں کیا، ہم نے لوگوں کا احساس نہیں کیا. ہم لوگوں کا احساس نہیں کر سکتے تو باقی کا کیا کام کریں گے. انہوں نے خوب لتاڑا پارٹی کو، اور پھر اور لوگوں نے بھی لتاڑا. شوکت یوسف تو میڈیا پر سوال اٹھا دیا کہ بشرا بی بی کون ہوتی ہے پارٹی فیصلہ تبدیل کرنے والی، اور علی امین گنڈا پور کو سنگل آؤٹ کر کے مروایا جا رہا ہے. انہوں نے کہا بیرسٹر غور کہاں ہے، فلاں کہاں ہے، قیادت غائب تھی. یہ ساری تنقید ہوئی سیاسی کمیٹی میں. شبلی فراز، عمر ایوب، جو عمر ایوب خیر وہاں حقلہ تک تو آئے وہ، لیکن اس کے بعد وہ کہاں گئے یہ کسی کو نہیں پتہ چلا. کل وہ دکھائی دیا علی امین گنڈا پور کے ساتھ، لیکن باقی لوگ بشیر افضل مروت نے بھی یہاں ایک جھلک دکھلائی چاند کی طرح، اپنی عید کے چاند کی طرح. تو اب وہ باقی پارٹی لیڈرشپ غائب ہے. سلمان اکرم راجہ بھی وضاحتیں دیتے رہے کہ میں تو لاہور میں سارا دن جلوس لے کر پھرتا رہا، اسلام آباد جانے کے راستے بنتے. زرتاج گل وزیر صاحبہ جو ہے وہ ڈیرہ غازی خان سے چلی تھیں، کہاں گئیں کچھ پتہ نہیں. پھر علی امین گنڈا پور کے بھائی، وہ ان کے جلوس تو پہنچے، وہ کہاں تھے کچھ پتہ نہیں. عمیر نیازی کا جلوس پہنچا، وہ کہاں تھے کچھ پتہ نہیں. اور پھر یہاں ہم نے دیکھا کہ جو لوگ ورکرز کو لے کر آئے تھے وہ بے یار و مددگار ورکر پھر رہے تھے، اور وہ بندے غائب تھے جنہوں نے ان کی دیکھ ریکھ کرنی تھی. اور پھر یہ جو تصاویر ہم نے دیکھی، یہ سارا کور کمیٹی کے اندر بھی ہوا کہ کچھ ایسے مسکرینٹس کیوں آئے، انہوں نے فائرنگ کیوں کی، ریاست کے اہلکار کیوں شہید ہوئے. ان سوالوں کا جواب بھی کور کمیٹی میں دینا بڑا ضروری ہے. اور آج یہ کہا گیا تھا کہ سیاسی کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ ہوگا، اور کور کمیٹی کا ارکان کا بھی، اور بشرا بی بی اس میں ایڈریس کریں گی. 6 بجے کا ٹائم دیا گیا تھا، اس وقت 8:15 سے زیادہ کا ٹائم ہو رہا ہے لیکن نہیں ہو سکا، کیونکہ بشرا بی بی کے بارے میں کہا ہے کہ وہ غائب ہیں. وہ کچھ انکنفرم رپورٹس ہیں کہ وہ مراد سعید سے جا ملی ہیں افغانستان میں. کچھ انکنفرم رپورٹس یہی ہیں کہ وہ مانسیرا میں ہی کہیں چھپی ہوئی ہیں، لیکن ابھی کوئی صورتحال واضح نہیں ہے. تو یہ ناظرین، یہ بڑا ضروری ہے کہ دیکھا جائے کہ بشرا بی بی کا جو فیصلہ ہے وہ پی ٹی آئی کو کیسے بیک کر رہا ہے، کیونکہ اب اس درمیان میں پارٹی کے اندر شکست و ریس شروع ہو گئی ہے. سلمان اکرم راجہ نے سیکرٹری جنرل کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے. حامد رضا نے کور کمیٹی اور سیاسی کمیٹی سے استعفیٰ دے دیا، اور یہ کہا کہ وہ بانی پی ٹی آئی سے مل کر قومی اسمبلی سے استعفے کا فیصلہ کریں گے. خیر وہ تو انہوں نے گونگلوں سے، پنجابی میں کہتے ہیں گونگلوں تو مٹی چاڑنا، تو وہ انہوں نے گونگلوں سے مٹی جھاڑی ہے اور کچھ نہیں کیا انہوں نے. باقی جو ہے وہ اگر انہوں نے دینا ہوتا تو دے دیتے، ادھر کچھ اور لوگوں سے مشاورت کر لیتے. اور استعفوں کا بھی آ رہا ہے، لیکن ایک فیک نیوز چل گئی کہ جناب وہ علی ظفر کو کوٹ کر کے دوپہر سے چل رہی کہ جو مل کر آئے باری پی ٹی آئی سے، اور وہاں جو ہے وہ اسد کیسر کو انہوں نے چیئرمین بنا دیا، علی محمد خان کو سیکرٹری جنرل بنا دیا. اب سے تھوڑی دیر پہلے اسد کیسر نے بھی تردید کیا، اور علی ظفر نے بھی تردید کی ہے. ہم خود وہ سارا دن اڈیالہ جیل موجود رہے، کوئی ملنے کے لیے نہیں آیا، علی ظفر بھی نہیں آئے. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ جو ہے وہ اب جو ہے وہ پارٹی لیڈرز کے کنٹرول سے بھی باہر ہے. پارٹی اب شکست و ریخت کی جانب جا رہی ہے. اور ایک اتنا یہ بھی ہے کہ تحریک انصاف پاکستان کے نام سے ایک اور نئی جماعت رجسٹر ہونے جا رہی ہے. اب دیکھیں کیا ہوتا ہے، لیکن پارٹی کو سنبھالنا جو ہے وہ ایک جگہ رکھنا وہ کسی کے لیے ممکن اب شاید نہیں رہے گا. جو لیڈرشپ اس وقت ہے وہ کمزور ہو گئی ہے. پہلے لوگ ان کی بات نہیں سنتے. علی امین گنڈا پور کو چیئرمین جواب دہ ہوتے تھے، علی امین گنڈا پور چیئرمین کو جواب دہ نہیں ہوتے تھے پہلے بھی. تو اب یہ معاملہ جو ہے نا وہ نکلتا جا رہا ہے، لیکن اس سارے کھیل کا ایک اور نیٹ رزلٹ ہے، وہ ہے فیک نیوز. پی ٹی آئی کی جانب سے یہ کلیم کیا گیا کہ 8 لوگ شاید ان کے مارے گئے ہیں، لیکن ان کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ ٹویٹر اکاؤنٹس پر اگر ان کے چلے جائیں تو وہاں ایک تمار بندہ ہوا ہے جھوٹ کا. کوئی 700 کہہ رہا ہے، علی امین گنڈا پور نے 1000 سے زیادہ کہا، کوئی 2000 کہہ رہا ہے، کوئی 1500 کہہ رہا ہے، کوئی 400 کہہ رہا ہے، کوئی 300 کہہ رہا ہے. کوئی زلفی بخاری نے کوئی غالباً ایک انڈیکیٹ کیا کہ شاید 700 سے زیادہ لوگ مارے گئے ہمارے 800 کے قریب، لیکن پھر وہ کہتے ہیں کہ 40 لوگ مارے گئے.
یہ فیک نیوز ہے، یہ کیوں جنریٹ ہوتی ہے؟ اور اس فیک نیوز کا شکار ہمارا ایک جرنلسٹ دوست مطیع اللہ جان بھی ہو گیا ہے۔ فیک نیوز ہمیشہ نقصان پہنچاتی ہے، اس سے بچنا کیسے چاہیے؟ ایک بات تو یہ ہے کہ جو میں اور آپ ہیں، ہمیں خود یہ سوچنا چاہیے کہ کیا یہ ایسا ممکن ہے؟ فیک نیوز یہ بھی ہے کہ وہاں سے شہباز گل نے اور باقی لوگوں نے بھی پروپیگنڈا کیا۔ شہباز گل نے کہا کہ آٹھا پڑا پورا بلو ایریا، پارلیمنٹ سے F10 تک لاشیں ہی لاشیں ہیں۔ ہم نے خود دیکھا بلو ایریا میں جو ہے وہ جہاں لوگ زخمی ہوئے تھے وہاں معمولی خون تھا، ضرور تھا، لیکن وہ جتنی لاشیں انہوں نے کہہ دی ہیں وہ پوری ریاست بھی آ کر اٹھانے کی کوشش کرتی تو صبح 10 بج جانے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور اس کا نقصان پاکستان کو بھی ہوتا ہے۔ بچنا تو ظاہر سی بات ہے، میں اور آپ اپنا دماغ بھی رکھتے ہیں نا، ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ لیکن دوسری بات یہ کہ فیک نیوز کے خلاف اسپیشل قوانین آنے چاہیے۔ اب مطیع اللہ جان صاحب وہاں ایک انہوں نے ویڈیو کیا، بہت ڈیمیجنگ ویڈیو تھی وہ، جو رینجرز اہلکاروں کی شہادت کے بعد ہوئی۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ لطیف کوسا نے کہہ دیا کہ 278 لوگ ہیں۔ مطیع اللہ جان بھی اس کا شکار ہو گئے 278 کے سنڈروم کا۔ تو اب وہ مطیع اللہ جان پکڑے گئے ہیں، ٹھیک ہے، ان سے اگر غلطی بھی آپ ان کے خلاف ڈیفیمیشن کا کیس ہو سکتا تھا۔ اسلام آباد پولیس نے جو کیس کیا وہ تو عدالت ہی بتائے گی کہ کیس میں کتنی جان ہے۔ آج اس کی سماعت ہوئی، ان کا 2 دن کا ریمانڈ بھی ہو گیا ہے، کسٹوڈیل ریمانڈ ہو گیا، پولیس کے حوالے کر دیے گئے۔ لیکن ناظرین، یہ فیک نیوز جو ہے یہی معاشرے کو تباہ کر رہی ہے۔ اس کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ مقابلے کے لیے ایک تو مجھے اور آپ جیسے لوگوں کو تربیت کرنی چاہیے کہ وہ لوگوں کا جائزہ لیں کہ یہ نیوز جو ہے یہ کتنی کریکٹ ہے اور کیا یہ ہو سکتا ہے، کیا یہ ہیومنلی پاسبل ہے۔ ایسا ایک تو ہم سوچتے نہیں ہیں۔ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو، میرے 2-4 دوست ہیں پروفیسر ہیں، آج کل جو ہے وہ ایماندار ہو گئے ہیں، وہ بنا سوچے سمجھے پھر جب میں ان سے دلیل سے بات کرتا ہوں تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، پھر وہ مجھے کہہ دیتے کہ تو فلاں ایجنٹ ہو گیا، فلاں ایجنٹ ہو گیا۔ یہ بڑا پرابلم ہے ہمارے یہاں، الزام تراشی، فیک نیوز، اس سے یہ زہر ہے ہمارے معاشرے کے لیے۔ یہ پاکستان کا معاملہ ہے، میرا اور آپ کا معاملہ نہیں ہے۔ ناظرین، مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔